ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर कुरतलैन है और मेरा ताल्लुक़ जनरल मेडिसिन के शोबे से है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम अ फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। जनरल मेडिसिन के बारे में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बीमारियों के बारे में ये कंसर्न है, कौन सा शोबा है। तो बेसिकली ये एक गैर जराती तिब है जिसमें कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात के ज़रिए करते हैं। और जो फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बहुत सारे पेशेंट्स का, वो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के साथ ही होता है। उसके बाद हम अगर स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट्स के लिए लोगों को भेजना होता है तो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं टू द स्पेसिफ़िक स्पेशलिटीज़ लाइक दिल के डॉक्टर को या मैदे के स्पेशलिस्ट को या मुख्तलिफ़ और बीमारियाँ जिस तरह से ब्रेन डॉक्टर्स वगैरह को हम रेफ़र कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से मुतालिक मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह जब खून में ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम लोग हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का खून में होना एक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसकी मिक़दार खून में बढ़ जाती है तो वो एक बीमारी है। आज हम इसकी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें ना सिर्फ हम इसकी वजूहात की तरफ बल्कि इसकी अलामात और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और हम इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं और इससे बचाव के तरीके क्या हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल इट्सेल्फ कोई बीमारी का नाम नहीं है, ना ही कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बुरा है। कोलेस्ट्रॉल एक ख़ास तरह की चर्बी है जो हमारी बॉडी में हमारे खून के अंदर मौजूद होती है। हाँ, लेकिन एक स्पेसिफ़िक लेवल से ऊपर अगर ये जिस्म में मौजूद हो तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल के अलावा चर्बी की कुछ और इकसाम भी हैं जो कि खून में मौजूद होती हैं, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई लोग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को एक दूसरे से मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन ये दोनों एक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि यकीनन चर्बी की इकसाम है और खून के अंदर ये मौजूद होती हैं। कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इनको हाइपरलिपिडीमियाज़ कहते हैं। हाइपरलिपिडीमियाज़ ना सिर्फ हमारी अपनी लाइफस्टाइल से, डाइट से और मोटापे की वजह से खून में बढ़ जाते हैं, बल्कि देयर आर ऑल्सो समथिंग विच इज़ नोन एज फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज़। फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज़ का से मुराद इस तरह से ली जा सकती है कि कुछ मोरूसी अमराज होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मतलब कि पैदाइशी तौर पर माँ बाप से एक्वायर होती हैं वो डिजीज़। और फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज़ की 5 इकसाम हैं। इन 5 इकसाम में कुछ में सिर्फ़ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार खून में ज़्यादा होती है और कुछ में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों की मिक़दार खून में ज़्यादा होती है और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। एक तो ये फेमिलियल कॉजेज़ हैं और दूसरे नंबर पे वो कॉजेज़ हैं जो कि जो कि ज़्यादा कॉमन भी हैं, जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड हैं, हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ के साथ रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग शुगर का शिकार होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है और जिनको कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके अंदर अगर आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो वो भी ज़्यादा होता है और अमूमन ऐसे लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार भी होते हैं। तो इस सारे जो एक सिंड्रोम बनता है जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियां एक ही मरीज़ के अंदर हैं, इसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम देते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना जिस्म के अंदर, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है आज के दौर में, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियसली जो हमारे हमसे पहली जनरेशन्स का था। इसकी सबसे बड़ी वजह जो अमूमी तौर पे है वो ये है कि हमारी अपनी कोताहियाँ, जिसमें कि हमारा ज़्यादातर काम जो अब शिफ्ट हो गया है वो मशीन्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है।
ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اب زیادہ تر وہیکلس کا استعمال کرنے لگے ہیں, گاڑیوں پہ یا موٹر سائیکلز وغیرہ پہ, بسز پہ سفر کرتے ہیں. چلنا پھرنا بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے, زیادہ تر کمپیوٹر بیسڈ ورکس ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈائٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں, اسپیسیفکلی جنک جو بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے ٹین ایجرس کے اندر, اسپیسیفکلی جنک بہت زیادہ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جس طرح سے سبزیاں اور جو فروٹس وغیرہ ہیں, جو ہیلدی فوڈ آئٹمز ہیں, وہ ہم نے بہت کم کر دیے ہیں ڈائٹ میں لینا. یہ سب وجوہات مل جل کر ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں کہ ہماری باڈی کے اندر مختلف امراض جنم لے رہے ہیں. اور ان امراض میں سے ایک مرض یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کولیسٹرول کیا ہے؟ بیسکلی میں نے شروع میں بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ایک خاص قسم کی چربی ہے جو خون کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ اچھا بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ اس میں کچھ اچھے کولیسٹرول ہیں اور کچھ برے کولیسٹرول ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو کہ ایک اچھا کولیسٹرول ہے, یہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ایک جو فارم ہے اس کو ایل ڈی ایل کولیسٹرول کہتے ہیں, جو ہارٹ ہیلتھ کے لیے اور اوور آل باڈی کے لیے نہایت مضر ہے. اگر ہم بات کریں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی, تو ہماری باڈی کے اندر اس کی مقدار 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ اگر ہو تو یہ نہایت خطرناک ہے, اور 100 سے نیچے ہو تو یہ اچھا سمجھا جاتا ہے اوور آل ہیلتھ کے لیے. اس کے علاوہ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی مقدار, کیونکہ وہ گڈ کولیسٹرول ہے, تو اس کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی وہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. اگر ایک ٹرم اگر میلز میں دیکھا جائے تو اگر زیادہ ہے 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے, تو یہ اچھی چیز ہے ان کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے, ان کی باڈی کے لیے. لیکن ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی مقدار فیمیلز کے اندر 50 سے اگر زیادہ ہے, یعنی کہ 40 مردوں کے لیے ہے اور 50 عورتوں کے لیے ہے, تو اس سے زیادہ ہونا ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہتر ہے. اب یہ کامن پرابلم آتا ہے ہمارے پاس جب بھی ہم پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا تو کولیسٹرول ٹھیک نہیں ہو رہا, اور میں تو ڈائٹ بھی صحیح کرتا ہوں, میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, اور سارے پرابلمس جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا ہوا, گائیڈ کیا ہوا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے بارے میں, اس کے باوجود کولیسٹرول ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ آپ نے کئی دفعہ کولیسٹرول بیماریوں کی وجہ سے بھی کولیسٹرول کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے, جس میں نے آپ کو فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیاز کا اور فیمیلیل ہائپر لیپیڈیمیاز کے بارے میں بتایا ہے. دوسرے نمبر پہ جو زیادہ کولیسٹرول کی مقدار باڈی میں ہوتی ہے وہ شوگر کے کچھ مریضوں میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری باڈی کا پورا میٹابولزم پورا کا پورا جو میٹابولزم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے شوگر کے امراض میں. اسی طرح کچھ جگر کے امراض ہیں, اور اسی طرح کچھ تھائرائڈ کے امراض ہیں جن میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھنا, ایک پراپر چیک اپ کرانا, اور ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنا کہ کہیں جگر کی کوئی خرابی یا کوئی تھائرائڈ کا پرابلم یا ڈائبٹیز کا مسئلہ تو نہیں چل رہا جس کی وجہ سے کولیسٹرول کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور تیسرے نمبر پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات بھی موجود ہیں. ادویات میں مختلف قسم کی ادویات ہیں جو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے رزلٹس بہت اچھے بھی ہیں. اور اگر جتنی جلدی ہم سیکھ کریں گے میڈیکل ایڈوائز اور میڈیکل اپنا علاج کروائیں گے, تو اس سے ہم لوگ جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. کمپلیکیشنز جو انکریز کولیسٹرول کی جو کمپلیکیشنز ہیں, یا انکریز ٹرائیگلیسرائڈز کی جو کمپلیکیشنز ہیں باڈی میں, وہ مختلف طرح کی کمپلیکیشنز ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس سے بچا کس طرح جائے اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے. علامات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ علامات ایز سچ نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کو میں کوئی علامات نہیں ہوتی, صرف اور صرف جب وہ میڈیکل چیک اپس کے لیے جاتے ہیں تو ان کے چیک اپ میں جب ڈاکٹر ان کو لپڈ کا ٹیسٹ کرانے کو کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کولیسٹرول زیادہ ہے. تو ہم کون سے لوگ ہیں جن کو کولیسٹرول لیولز چیک کروانے چاہیے؟
اب اس میں جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ 20 سال سے عمر زیادہ ہو تو آپ اسکرین کروا لیں, اپنے فاسٹنگ لپڈ پروفائلز کروا لیں, یعنی کہ خون میں چربی کی مقدار کا ٹیسٹ کروا لیں. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہ ایک مہنگا ٹیسٹ ہے اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, بے شک زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن کئی دفعہ کچھ لوگ افورڈیبلٹی ایشوز ہیں, اور کچھ کیونکہ ہم لوگوں کی اویئرنیس پروگرامز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ گھر گھر جا کے یا ایٹ لیسٹ میسز کو کمیونیکیٹ کر سکیں اس چیز کو کہ ہارٹ ہیلتھ کیا ہے, لائف اسٹائل ایشوز کیا ہیں. تو اس لیے اس کو بیسکلی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اکارڈنگلی ہی چلنا چاہیے. تو فیمیلز کے اندر اور میلز کے اندر سیف لمٹ یہ ہے کہ ابو 35 ایئرز آف ایج اگر آپ ایک اسکریننگ لیولز کولیسٹرول کا کرا لیتے ہیں تو یو آر آن دا ویری سیف سائڈ. اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو معالج آپ کو شروع میں لائف سٹائل ایشوز کے بارے میں بتائے گا, یعنی کہ وہ دیکھے گا کہ آپ کی خوراک کیسی ہے, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, آپ بیٹھ کے زیادہ کام کرتے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز کیسی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو مختلف چیزیں بتائی جائیں گی. اور نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول پھر بھی زیادہ ہی رہتا ہے تو اس کیس میں یا اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے تو اس کیس میں ہم لوگ میڈیسنز دیتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت اچھی میڈیسنز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اور اس سے کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. اب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میڈیسنز تو ایک ایسے شعبہ ہے جو کہ اوبویسلی آپ نے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کر کے لینی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں گھر میں. جو ایک جنرل اپروچ ہونی چاہیے کسی بھی بیماری کے لیے, سب سے پہلے تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس بیماری کا دواؤں کے ذریعے دواؤں پہ پہنچنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں جن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ڈائٹ ہے. ڈائٹ میں اگر بات کی جائے تو جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وائٹمنس رکھے ہیں, اس میں فائبر کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو کا آٹا, جو کا دلیا جو ہے وہ بہت ایک اچھی چیز ہے جس میں فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں اگر ہم ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چکنائی سے ہم پرہیز کرتے ہیں تو کافی حد تک ہم ان ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈے کی زردی کے ہی اندر کولیسٹرول ہوتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایون جو آپ بلائی استعمال کر رہے ہیں, ایون جو آپ پراٹھے کے اوپر گھی لگا رہے ہیں وہ بھی چربی کی ہی ایک قسم ہے. آپ جو آئل سمجھ کے یوز کر رہے ہیں کہ یہ تو صرف کوکنگ آئل ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم گھی کے بجائے آئل یوز کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایکچولی ایون آئلس, سارے کے سارے آئل اور ساری کی ساری جو گھی یا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ میں, یہ سب کے سب کولیسٹرول کو بڑھا سکتے ہیں. اس لیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہم گھی استعمال نہیں کر رہے, ہم آئل استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میرا خیال کہ آج کل موسٹلی لوگ آئل ہی استعمال کرتے ہیں اور ان سب میں کوئی کولیسٹرول کا, صرف آئل استعمال کرنے سے کولیسٹرول کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں. اگر ڈیلی ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جم جوائن کریں یا آپ کوئی اسپیسیفک اکوپمنٹ لے کے گھر میں ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز سمپلی یہ ہے کہ آپ اتنی تیز واک کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو, اور وہ واک آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی گلی میں نکل کے کر سکتے ہیں, اپنی چھت پہ جا کے کر سکتے ہیں. اگر آپ واک کو اپنا روٹین میں شامل کر لیں, ڈائٹ کے کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اگر اپنی لائف میں شامل کر لیں تو یقین جانیے کہ کولیسٹرول کی مقدار اتنی ہی رہے گی جتنی کہ باڈی میں ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی. اس کے باوجود اگر کسی کو پرابلمز ہیں تو وہ اپنے معالج سے جلد از جلد مشورہ کریں تاکہ کسی کمپلیکیشن سے پہلے ہی اس کا علاج ممکن ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملے مختلف امراض کے بارے میں, تو اولا ڈاک کے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.